बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुरीद के में पुलिस ऑपरेशन हुआ, उसके बाद साद रिजवी और अंस रिजवी कहाँ गए, इस हवाले से मुख्तलिफ दावे अब तक सामने आए हैं, लेकिन डॉन न्यूज़ ने आज इस हवाले से एक बहुत ही आम खबर दी है। कहाँ पर पुलिस पहुंच गई है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है या ऑलरेडी वो तहवील में है। खबर बहुत बड़ी है, तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। सीएम अफरीदी को धमकियां देने का सिलसिला शुरू हो गया है, और अब क्या धमकियां दी जा रही हैं और नया क्या तरीकाकार अडॉप्ट किया जा सकता है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखूंगा। एक आम इदारा है जो लोगों को वैसे तो उठाता है, लेकिन उसका अपना अफसर पहले अगवा हुआ और अब उनकी बीवी भी मुबैना तौर पर अगवा हो गई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जज ने बड़ा आम आर्डर जारी किया है, उसकी तफसील इस वीडियो में आपके सामने रख रहा हूँ। इंतहाई आम वीडियो है। मैं उम्मीद करूंगा आप आखिर तक सुनेंगे तो आपको सारी बात सही तरीके से समझ में आ जाएगी। एनसीसीआईए एक इदारा है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। पहले एफआईए इन मामलात को देखती थी, लेकिन फिर हुकूमत ने ये एक नई एजेंसी बनाई है। अब ये मुकम्मल इसको इख्तियार होता है, साइबर क्राइम जितने भी होते हैं या कोई भी हुकूमत पर इदारों पर तनकीद करता है तो अमूमन ये उसके खिलाफ मुकदमात बनाता है। हमारे खिलाफ भी इसी तरह है। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी अगर लगानी हो तो PNIL लिस्ट के अंदर नाम डालने की सिफारिश होती है। फिर हज़ारों लोग इस वक्त बैरून मुल्क नहीं जा सकते, ना वापस आ सकते हैं, चूंकि इस लिस्ट के अंदर नाम डाला जाता है। अब इस इदारे का ये जो एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका अपना एक अफसर डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान, चंद दिन पहले उनको उठा लिया गया और उनकी जो एहलिया हैं उन्होंने इस पर रिट पिटिशन फाइल की कि मेरे खामंद को उठा लिया गया और इस तरह नामालूम अफराद आए हैं और उसको बाजियाब करवाया जाए। और कोई महकमे का मसला था। अब पैसों के लेन देन का बाद लोगों का कहना है कि मसला था, कहीं से कोई रिश्वत ली थी या फिर कोई हिस्सा की तकसीम का बाद लोगों का दावा है। बहरहाल जो भी मुकदमा किसी पे भी हो, उसको कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश करना चाहिए, बाज़ाब्ता उसकी गिरफ्तारी डालनी चाहिए। यही असल इस मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है, जो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, मुख्तलिफ इलाकों के लोग अक्सर ये गिला करते नजर आते हैं। अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो पटिशन ये चूंकि लगी हुई थी, तो इसके अंदर जो वकील हैं डिप्टी डायरेक्टर उस्मान के, बताया ये गया है राजा रिजवान अब्बासी एडवोकेट ये अदालत में पेश हुए हैं दरख्वास्त गुजार की एहलिया की तरफ से। और बताया, वो कहते हैं, उन्होंने बताया है कि मुझे नहीं मालूम कि पिटिशनर कहाँ है, यानी जिस खातून ने मुझे वकील किया है वो कहाँ गई है। यानी खदशा है कि कहीं उन्हें भी ना उठा लिया गया हो। पिटिशनर ने हफ्ते के रोज मुझे फोन करके बताया था कि उन पर पिटिशन वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अब पिटिशनर का फोन भी ऑफ जा रहा है और उनसे राबता नहीं हो रहा। अब खबर गालिब अमकान यही है कि उनको भी लापता कर लिया गया, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मोबाइल बंद हो जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंचना था, बड़ा आम मुकदमा था, लेकिन वो खातून नहीं पहुंची। तो शुबा यही है कि उनको भी उठा लिया गया। इसका मतलब है मामला कोई बहुत बड़ा संगीन है, लेकिन जो भी हो अदालत के अंदर कोई भी मुल्ज़म हो उसको पेश किया जाना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी तरफ एक और बड़ा मामला है कि इस वक्त आपको इल्म है कि सोहेल अफरीदी, उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी गई। जब मुलाकात नहीं होने दी गई तो उन्होंने कहा कि मैंने काबीना बनानी है, तो आप मुलाकात नहीं करने दे रहे। और फिर अफगानिस्तान की पॉलिसी है, जरगा भी उन्होंने 25 अक्टूबर को जो खैबर के एजेंसी के लोग हैं उन उमायदीन का तलब कर रखा है, और वो कहते हैं बंद कमरों के फैसले हम नहीं मानेंगे, हम अपनी पॉलिसी अपनाएंगे और जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर इधर उधर करेगा वो अपने ओहदे पर नहीं रहेगा और मुकम्मल इख्तियारात के साथ मैं वजीर आला रहूंगा। तो अब उनको धमकियां दी जा रही हैं, कभी रावी धमकी देता है, कभी मुनीब फारूक धमकी देता है, कभी कोई दूसरा। यानी धमकी का मुराद ये है कि उस लहजे में एक किसी जर्नलिस्ट का या कोई वकील जो विलाग करे, उसका ये मतलब तो नहीं कि वो फन्ने खां और वो कोई कोई उसको खबर अगर फीड कर दे तो वो चाबी वाला खिलौना बन के उस लहजे में बात कर रहा हो कि इसकी खैर नहीं है, इसका ये हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा। और भाई खबर आप दें, यानी कम अज कम आप जग्गे बदमाश तो ना बने। तो ये आपको नहीं बनना चाहिए। लेकिन अब मुनीब फारूक ने
ایک پروگرام کے اندر اس نے اب کہا ہے کہ یہ بھی نہیں رہیں گے. یعنی اس وقت ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں، یعنی لاہور کے اندر بھی کل ملاقاتیں، ایک تو شہباز شریف اور نواز شریف کی ہوئی، پھر محسن نقوی کی ایک ملاقات ہوئی، اور اسی طرح زرداری کے ساتھ بھی ایک ملاقات ہوئی ہے 2 دن پہلے. تو یہ سارے معاملات کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ اب بھی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور گورنر راج اور باقی جو معاملات ہیں وہ خطرہ ٹلا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام آخر تک جانے کے لیے تیار ہے، چونکہ سافٹ سٹیٹ نہیں بلکہ ہارڈ سٹیٹ کا ایک نعرہ لگایا گیا ہے. عوام کی رائے جو بھی ہو، عوام نے جس کو بھی ووٹ دیا ہو، اس سسٹم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں نون لیگ پیپل پارٹی کا جو عوام کے ساتھ رویہ ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ ووٹوں کے ساتھ کون سا انہوں نے حکمران بننا ہے. تو اب منیب فاروق نے کہا ہے کہ حکومت سہیل آفریدی کو بار بار میسج دے رہی ہے کہ آپ کی بلیک میلنگ نہیں چلے گی. اجلاس میں آپ کا آنا ضروری تھا، یا تو آپ نالائق تھے آپ نہیں آئے، یا پھر آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی بلیک میلنگ ہم نے نہیں چلنے دیں گے. سہیل آفریدی 30 نہیں 31 دن پورے کر لیں، اس کے بعد جو تیر چلانا ہے چلا دیں. یعنی آپ اندازہ کر لیں اس بندے کا یہ فرعونی لہجہ نیچے بھی آ گیا ہے. یہ چند ولاگر اور جن کو یعنی خبریں فیڈ ہوتی ہیں، اور یہ چننے مننے بھی ایسی باتیں یعنی اس لہجے میں. بھئی آپ کا کیا کام اس لہجے میں بات کرنے کی؟ آپ ویسے بات کریں کہ بھئی یہ خبر ہے میرے پاس کہ حکومت یہ ارادہ رکھتی ہے فلاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں مسلسل سہیل آفریدی کو، تاکہ وہ پریشرائز رہیں اور جو ہے وہ حکومت کے آگے، وہ وفاق کے آگے گھٹنے ٹیکتے رہیں. لیکن اب ایک بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ آپ کو علم ہے کہ ٹی ایل پی کو آپریشن ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا. مرید کے کا یہ واقعہ ہوا، پاکستان کا جو میڈیا ہے اس پر تو اصل خبر دینے پر پابندی ہے، اور ہزاروں لوگ، تقریباً 5,000 کے قریب لوگ بتایا جا رہا ہے ذرائع کے حوالے سے کہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے ٹی ایل پی کی. لیکن پہلے دن سے کچھ خبریں ایسی آئی کہ شاید رضوی برادران جو ہے وہ تحویل میں ہے، کوئی ریاست کے ادارے کی تحویل میں ہے. پھر کہا گیا نہیں ایک بھائی تحویل میں ہے، دوسرا نکل گیا ہے. وہ کدھر نکل گئے ہیں ان کو تو اب یہ خبر آج ڈان نیوز نے جو دی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ ادھر بھاگ گئے تھے اور اب ادھر بھاگ گئے تھے، اور اب ہم پکڑنے کے قریب ہیں. پولیس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ابھی بھی جو دعوے ہیں وہ یہی ہے. ڈان نیوز نے آج خبر دی ہے، ڈان ٹی وی نے، اور خبر یہ ہے کہ پنجاب کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی کا سراغ لگا لیا ہے. اچھا، حکام کے مطابق دونوں مفرور رہنما مرید کے میں ہونے والے کریک ڈاؤن کے بعد آزاد جموں و کشمیر فرار ہو گئے. یعنی وہ دونوں بھائی وہ کہتے ہیں نکلنے میں کامیاب ہو گئے. یہ اب سرکاری بیانیہ اخبار جو ہے یا ٹی وی چینل اس کو فیڈ کیا جا رہا ہے. اچھا، ڈان اخبار کے جو شائع ہوا ہے اس کے مطابق ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ معلومات آزاد جموں و کشمیر کی انتظامیہ کے ساتھ شیئر کر دی اور ان سے ٹی ایل پی رہنماؤں کی گرفتاری میں تعاون مانگا گیا. یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ٹی ایل پی کے حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ ان کے سربراہ پہلے ہی حراست میں ہے. یعنی پہلے حراست والا جو بیانیہ ہے اس کو انہوں نے کاؤنٹر کیا ہے اس خبر کے اندر کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے. اب اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو خدشہ ہے آج کل جس طرح کے حالات ہیں کہ جب کوئی بندہ موجود ہو اور کہا جائے، بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے خطرات بھی پیدا ہو سکتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سرکاری اہلکار ہے اس کے مطابق کریک ڈاؤن کے بعد پنجاب پولیس اور دیگر اداروں کے سینئر افسران پر مشتمل کئی ٹیمیں سعد رضوی اور ان کے بھائی کا سراغ لگانے کے لیے تعینات کی گئی تھی. انہوں نے بتایا کہ سعد رضوی اور ان کے بھائی کو پہلی بار مرید کے میں احتجاجی کیمپ سے پیدل جاتے اور پھر موٹر سائیکل پر فرار ہوتے دیکھا گیا. اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ایک ہنگامی پیغام جاری کیا گیا
کہ ایک موٹر سائیکل سوار کے ساتھ ٹی ایل پی کے سربراہ اور ان کا بھائی قریبی گلیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تاہم تینوں مشتبہ افراد قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے زخمی ہونے سے متعلق طرح طرح کی افواہیں گردش کرنے لگی۔ افسر نے ڈان کو بتایا کہ خصوصی ٹیموں نے بالآخر ٹی ایل پی رہنماؤں کی آخری لوکیشن آزاد جموں و کشمیر میں ٹریس کی، جس کے بعد ان کی گرفتاری کے لیے علاقائی حکومت سے مدد طلب کی گئی ہے۔ یعنی اگر آپ نے گرفتار کرنا اور آپ کو پتا ہو کہ فلاں جگہ پہ بندہ ہے، تو حکومت بھی اپنی ہو ویسے ہی اچکولے کھا رہی ہو کہ وہ وزیر اعظم کب بدل جانا ہے، تو وہ اجازت آپ لیتے پھر رہے ہیں اور آپ کو ابھی تک اجازت نہیں ملی اور آپ لیٹ کر رہے ہیں۔ یعنی حیرت ہے یہ جو خبر ہے۔ بہرحال یہ حیرت ہے، وہ کہتے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں، پتہ چل گیا ہے، لوکیشن ٹریس کر لی ہے، اور یہ خبر 5 دن پہلے بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ شائع ہوئی۔ لیکن ظاہر ہے پاکستان کا کوئی بھی جب ادارہ کریڈیبل چونکہ ادارہ ہے ڈان نیوز، تو انہوں نے خبر چھاپنی تھی، تو انہوں نے تحقیق کی اور موقف لیا گورنمنٹ کا۔ اب پنجاب حکومت ٹی ایل پی پر آپ کو علم ہے پابندی عائد کرنے کی سفارش اس نے کر دی ہے، اور دوسری جانب ایک اور خبر بھی آئی ہے، یہ بھی پنجاب حکومت کے ریفرنس سے ہے اور بہت بڑا الزام ہے ٹی ایل پی پر، انہوں نے ظاہر ہے اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا۔ اور وہ کہتے ہیں ایف آئی اے نے بھی سعد رضوی کے نام پر چلنے والے تقریباً 95 بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگایا۔ اہلکار کے مطابق ان میں 15 اکاؤنٹ سود پر مبنی تھے، اور ایف آئی اے ان بینکوں سے مزید تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ان اکاؤنٹس کے لین دین کا جائزہ لیا جا سکے۔ ٹی ایل پی کے 61 مدارس کی نشاندہی انتہا پسند تنظیم کے خلاف وسیع کریک ڈاؤن کے ایک حصے کے طور پر پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں کی ہے، اور زیر انتظام 61 مدارس کی نشاندہی بھی کی ہے۔ ان مدارس کے مستقبل سے متعلق تمام اہل سنت علماء اور صوبائی حکام کے درمیان ہونے والی ملاقات بھی زیر بحث آئی ہے، جہاں اس بارے میں تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ ملاقات میں 2 تجاویز پر غور ہوا ہے۔ پہلی تجویز یہ تھی کہ ان مدارس کو محکمہ اوقاف کے انتظامی کنٹرول میں دے دیا جائے، تاہم زیادہ تر شرکاء نے اس تجویز کی مخالفت کی، کیونکہ ان کے مطابق اس اقدام سے صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے اور مستقبل میں خصوصی مالی اخراجات کے بڑے حجم کے باعث تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسری تجویز یہ تھی کہ ان مدارس کو معتدل اہل سنت علماء کے حوالے کر دیا جائے، جسے قابل عمل قرار دیا گیا۔ حکام کے مطابق اس صورت میں علماء ان مدارس کو عسکریت پسند کے عنصر کے بغیر چلائیں گے، تاہم مدارس کے مستقبل کے بارے میں حتمی فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا۔ اچھا، یہ جو بات ہے 10 مدرسے ملتان میں سیل کیے گئے ہیں ٹی ایل پی کے نام سے منسوب تھے، اب عسکریت پسند کا ٹائٹل دینا یا یہ تو میرا خیال ہے زیادتی ہے۔ اس تنظیم پر بہت سارے ریزرویشنز تو رہی ہیں، خاص طور پر گستاخی کے جو ہے وہ کسی بھی بندے پر الزام لگا کے اس کی زندگی کا خاتمہ اور پھر ٹی ایل پی کا وہاں پہ نعرے لگنا اور اس کی مذمت بھی نہ کرنا، یہ سارے الزامات اپنی جگہ ہیں، لیکن عسکریت پسند کا ٹائٹل دینا وہ تو ٹی ٹی پی کو تو سوٹ کرتا ہے لیکن ٹی ایل پی کو نہیں۔ لیکن اب دوسری طرف یہ معاملہ بھی ہے کہ ریاست اور حکومت ان کو بجائے غصے کے کچھ سنجیدہ معاملات کو دیکھنا ہے۔ سیکولر ایکسٹریمزم جو طبقہ ہے اس کے زیر اثر آنے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اتنا دبائیں گے تو کل کو یہی لوگ جو انتہا پسندی ہوتی ہے وہ پھر الٹیمیٹلی ٹیرورزم کی طرف جاتی ہے، تو بجائے لوگوں کی اصلاح کی جائے اور ان کو معتدل مزاج جو ہے وہ معتدل سوچ کی طرف لایا جائے، اس طرف ریاست کی کوشش ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو مزید دھکیل کے دوسری طرف جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرنا۔ اب یہ اداروں نے اس پہ ان کو سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔